बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 12 शवाल इतवार का दिन है। आज के दिन की ये खास दुआ जो शख्स भी सिर्फ 10 बार पढ़ लेता है, बड़ी से बड़ी हाजत भी उस बंदे की चंद घंटों के अंदर पूरी हो जाती है। अगर वो रब की बारगाह से लाखों मांगे तो मेरा रब इसको करोड़ों अता फरमाता है। और ये आज के दिन की खास दुआ है, इसको लाजमी पढ़िएगा। बड़ी आसान है, बड़ी मुजर्रब है। कोई भी आपका मसला है, मसलन आप मकरूज हैं और कर्जे से निजात चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए आपका कर्जा उतर जाए, तो आप इस दुआ को सिर्फ 10 बार पढ़ के देखें। फौरी तौर पर अल्लाह पाक की मदद मिल जाती है, हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर गम खत्म हो जाता है, हर परेशानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वो दुआएं हैं जिनके जरिए अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब नसीब होता है, अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। और ये वो दुआ जो आज के खास दिन की बताने लगा हूँ, इसको आज के दिन ही पढ़ना है और आज के दिन पढ़ते ही इस बंदे का मुकद्दर समझ जाता है, इसकी किस्मत बदल जाती है। वो रब की बारगाह से जो मांगता है अल्लाह पाक इसको अता फरमा देता है। अब इस दुआ को जरा समझिएगा, इसके अंदर इसमें आज़म भी मौजूद है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का जिक्र भी मौजूद है, इसकी रहमान और रहीम सिफ्त भी मौजूद है। और ये वो दुआ है कि जिसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अपने खजाना गैब से इतना मालो दौलत अता फरमा देता है कि वो बंदा उम्र भर की मोहताजी से बच जाता है। अब मैं आपको ये दुआ जरा सिखा देना चाहता हूँ, बिल्कुल मुख्तसर सी है। इसके बारे में हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इनके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे कलमात मौजूद हैं अल्लाह ताला की शान के, कि जो बंदा भी इनको पढ़ लेता है अल्लाह की रहमत इस बंदे के ऊपर फौरन बरसना शुरू हो जाती है। आज जो शख्स भी इन दुआओं को पढ़ेगा अल्लाह की रहमत को हासिल कर लेगा, अल्लाह की बरकतों को हासिल कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर या हय्यू या कयूम के अल्फाज भी मौजूद हैं। तो या हय्यू या कयूम वो इसमें पाक है जिसके जरिए अल्लाह ताला बंदों को वो कुर्ब अता फरमाता है। लेकिन आपने इनको कैसे इन दुआओं को पढ़ना है, ये सिर्फ 4 किस्म की आयात होंगी और इनको आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है। और सबसे पहले इसके अंदर अलिफ लाम मीम ये भी लफ्ज मौजूद है। अब जरा समझिएगा इनके पढ़ने का तरीका। और इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह भी मौजूद है। और ये इतना आसान सा वजीफा है, आसान सी दुआ है कि आज कोई बच्चा भी इसको पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, क्योंकि इन दुआओं के जरिए अल्लाह तबारक व तआला तमाम रास्ते खोल देता है, तमाम परेशानियों को दूर फरमा देता है। अब जो शख्स भी अल्लाह की बारगाह में कोई इज्जत और मकाम चाहता है, अरूज चाहता है और जिल्लत से बचना चाहता है, अपने मुकद्दर को संवारना चाहता है, इन दुआओं को एक मरतबा सिर्फ 10 बार पढ़ना है। सबसे पहले आपने वजू कर लेना है अच्छे तरीके के साथ, और वजू करने के बाद आप किसी भी जगह बैठ जाएं। आज पूरे दिन में किसी नमाज के बाद भी आप इन दुआओं को पढ़ सकते हैं, चाहे फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ लें। बहरहाल आज आप किसी भी वक्त जब आपको टाइम मिलता है, या तो मैं कहता हूँ आज सारे काम छोड़ के पहले आप इन दुआओं को पढ़ लें और आपने बावजू पढ़ना है। इसके अव्वल आखिर सिर्फ 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक पढ़ते ही आपको अंदाजा हो जाएगा, जब आप इन दुआओं को पढ़ के अपनी जगह से अभी उठेंगे ही नहीं, आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो ये वो दुआ है कि जिसको मैं हमेशा पढ़ता भी रहता हूँ और इसकी बरकत को हासिल भी किया जाता है। साल में सिर्फ एक बार इस दुआ को अगर पढ़ लिया जाए तो पूरे साल के आने वाली तमाम रुकावटें, तमाम परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए बंदे से दूर हो जाती हैं। तो अब देखते हैं आज कौन कौन शख्स अपनी परेशानियों से निजात चाहता है, और वो शख्स बड़ी किस्मत वाला होगा, बड़ा ही मुकद्दर वाला होगा जो शख्स आज इन दुआओं को पढ़ लेगा। और अब जरा पढ़ने का तवज्जो के साथ मेरी बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि ये दुआ पढ़ने से मार्फत के दरवाजे खुलते हैं और ये इसमें पाक पढ़ने वाला बंदा हर लिहाज से माला माल हो जाता है, और वो अपने रब से इस दुआ की बरकत से, इस दुआ की बदौलत जो कुछ मांगता है फौरन पा लेता है। और ये वो दुआ है कि जिसके सदके हर दुआ बंदे की कबूल हो जाती है। आज के बाद ये शिकवा शिकायत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि
یہ پڑھنے سے دعا فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے۔ اب جو لوگ تھک چکے ہیں دعائیں کر کر کے، وہ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم کدھر جائیں، ہم کہاں جائیں؟ میں کہتا ہوں بس ایک مرتبہ یہ 10 بار دعا پڑھ کے دیکھیں، فوری طور پر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب ذرا الفاظ سنیے گا۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ اول پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ ہی آخر میں پڑھنا ہے۔ درمیان میں یہ دعا پڑھنی ہے، بالکل مختصر سی دعا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ والی دعا پڑھنی ہے، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ ترجمہ، بے شک بہترین رزق دینے والی میرے رب کی ذات ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر الف لام میم، یہ الفاظ ہیں۔ اب اس کے بعد صرف ایک اور آیت ہے، مطلب یہ 4 آیات ہیں اور ان چاروں آیات کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اب ذرا ترتیب بھی سمجھیے گا ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر واللہ خیر الرازقین، اس کے بعد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے اندر آپ دیکھیے گا ذرا رحمان اور رحیم بھی موجود ہے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، اللہ والے یہ بات کہتے ہیں کیونکہ اللہ والوں نے اس دعا کو پڑھ کے آزمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا جس بندے کے ہاتھ لگ جاتی ہے یہ اس میں پاک ہے، یہ جس بندے کے ہاتھ میں یہ راز آ جاتا ہے وہ اللہ کے خاص بندوں میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دین اور دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے۔ انہیں نہ مٹنے والی عزت عطا فرماتا ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت عطا فرماتا ہے۔ اب جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی عزت مل جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی دولت میسر آ جائے، وہ اس اسم پاک کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھیں، اور پھر یہ اسم اعظم ایسا ہے کہ ہر کام کی کنجی ہے، ہر کام کی کامیابی ہے، اور اس عمل کی برکت سے اس کے فیوز و برکات ہمیشہ ہمیشہ ملتے رہتے ہیں۔ کیونکہ آج 12 شوال ہے، اتوار کا دن ہے، تو آج کے دن آپ دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، جہاں جہاں بھی آج اتوار کا دن ہے، وہیں وہیں اس دعا کو پڑھا جائے گا، اور جو اس دعا سے محروم رہا سو وہ بڑی بڑی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے، بڑی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس دعا کو آپ نے ذرا اس کے اندر دیکھیں، آپ رحمان اور رحیم، اگر کوئی بھی شخص اللہ کو رحمان کر کے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے، اور اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ وہ بندہ جہاں بھی جاتا ہے اللہ پاک اس بندے کو کامیابیوں سے نواز دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جس نام سے بندہ یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کی قربت اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہی قربت جس بندے کو میسر آ جاتی ہے، تو لہٰذا اس اسم پاک کی تلاش میں اور اس دعا کی تلاش میں لوگوں نے تو اپنی زندگیاں لگا دی ہیں۔ تو آج میں وہی دعا جس کے ذریعے ہم نے جس کو آزمایا اور جس کے ذریعے اللہ کا وہ قرب حاصل کیا، یہ آج تک بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، آج میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو، اپنے غموں سے نجات چاہتے ہو، تو پھر اس دعا کو لازمی پڑھیے گا۔ اب ذرا سن لیجئے گا، واللہ خیر الرازقین، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہوتی تو آپ میرے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں اس کو اسی ترتیب سے پڑھوں گا، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ 2-3 مرتبہ پڑھوں گا تاکہ 2-3 بار پڑھنے سے یاد ہو جائے گی، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس وجہ سے چھوڑ کر چلے جائیں گے کہ ہمیں یہ آتی نہیں دعائیں۔ دیکھیں، جب آپ پڑھیں گے، محنت کریں گے، دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، رب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کچھ محنت تو کرنی پڑے گی نا میرے بھائی۔ محنت کریں گے تو آپ کو اس کا اجر اور صلہ ملے گا، اور آپ کو اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ اگر یوں ہی مایوس ہو جائیں گے کہ مجھے یہ آتی نہیں ہے، تو پھر آپ ہمیشہ اس بات کا، اسی وہم کا شکار رہیں گے کہ مجھے کچھ آتا نہیں، پھر کچھ حاصل بھی نہیں کر پاتا بندہ۔ جن لوگوں نے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے
وہ تو اپنی راتیں گزار دیتے ہیں، وہ تو محنت کر کر کے وہ تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو شخص آج محروم رہا سو محروم رہا، جو نہ کر سکا سو نہ کر سکا۔ میں تو آپ کو ایک ایک لفظ کر کے بتا رہا ہوں اور کوئی مشکل ہی نہیں۔ واللہ خیر الرازقین، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم، اور لا الہ الا، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے اور ان کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ کلمات ہیں کہ جس کے ہاتھ میں لگ جاتے ہیں گویا وہ یوں سمجھے کہ اس کے ہاتھ میں جنت کی کنجی لگ گئی، جنت کی چابی آ گئی۔ اور صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں ایک بات واضح کر دوں، جہاں پہ کہ ہماری ایک تو ہر روز درود پاک کی نماز عصر کے بعد محفل ہوتی ہے اور خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، اور جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ صرف 7 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ دوسرا، جو بھی شخص لا الہ الا اور تعظیم کے لیے اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے 4000 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے 4000 گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اہل خانہ اور اس کے ہمسایوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو یہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پہ رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میدان عرفات میں کھڑا تھا، ہاتھ میں 7 پتھر تھے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اے پتھروں گواہ ہو جاؤ۔ اس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، یہ کہا اور سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اس کا حساب لیا گیا جس سے وہ دوزخ کی آگ کا مستحق ہو گیا۔ فرشتے اس کو گرفتار کر کے جہنم کے ایک دروازے پہ لے آتے ہیں، تو ایک پتھر ان 7 پتھروں میں سے آتا ہے اور اس دروازے پہ گر پڑتا ہے، راستہ روک دیتا ہے۔ عذاب کے فرشتے اکٹھے ہو کر پتھر اٹھانے لگتے ہیں تاکہ راستہ صاف ہو جائے، مگر وہ پتھر نہ اٹھا سکے۔ پھر وہ اس کو لے کے دوسرے دروازے پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی یہی صورتحال پیش آتی ہے۔ چنانچہ 7 دوزخ کے دروازوں پر یہی ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کو عرش الہی پہ لے آتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے پتھروں کو گواہ بنایا تھا نا؟ انہوں نے کہا کہ تیرے حق میں وہ گواہی دے رہے ہیں، انہوں نے تیرے حق میں شہادت دی ہے، شہادت توحید بھی اور رسالت پر بھی شہادت دے رہے ہیں، اور تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ جو شخص جنت کے دروازے پہ گیا تو دیکھا کہ جنت کے دروازے بند ہیں، اتنے میں لا الہ الا اللہ کی شہادت آئی اور جنت کے دروازے کھل گئے، وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو بندے کو دوزخ جیسے عذاب سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں اور ہر طرح کی مشکل بھی اس بندے کی دور ہو جاتی ہے۔ تو وہ دیکھیں آخرت کا ہے، یہ تو دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، دنیا کے دکھ اور مصیبتیں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو جو بندہ دنیا کے اندر ان دعاؤں کو پڑھ لیتا ہے تو اس بندے کی دنیا کی بھی ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مکمل ویڈیو کو اول سے آخر تک دیکھ کر پھر دعا پڑھیے گا، تاکہ آج کے دن کی خاص دعا سے کوئی بندہ بھی اس قیمتی عمل سے نہ رہ جائے اور اس کے فیض و برکات سے محروم نہ رہ جائے۔ پڑھنی تو ہے لیکن پھر اگر 2 منٹ زیادہ لگا کر ویڈیو کو مکمل سن کے سمجھ کر عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی 100% فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ مجرب عمل زندگی آپ کی بدل دے گا، حالات بدل دے گا اور راحت اور سکون آپ کی زندگی میں میسر آ جائے گا، غم آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کے اندر یا حیو اور یا قیوم کے لفظ بھی موجود ہیں۔ یہ وہ تمام الفاظ کا مجموعہ یہ دعا ہے کہ ایک عالم دین کا قول بھی ہے کہ اس کے بارے میں ایک اللہ والے کا قول بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جو تمام امور کو انجام دیتی ہے اور ان کا ادراک کرتی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر مراد ہر کام دیکھیں، زندگی میں انسان کو ہر طرح کے کام پڑتے رہتے ہیں، مشکلات بھی آتی رہتی ہیں، حل بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ دعا پڑھنے سے کوئی دنیا کا ایسا بڑے سے بڑا کام نہیں ہے
کہ جو اس دعا کے ذریعے حل نہ ہوتا ہو، تو اب کوئی بھی آپ کے کام کے اندر رکاوٹ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، بس اس دعا کو پڑھنے کی دیر ہے، ہر مسئلہ ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ اب میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو ساری زندگی نہ مل سکا، اس دعا کے پڑھنے سے وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں میں سے سب سے افضل نعمت ہے تندرستی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تندرستی ہی کام آتی ہے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ تندرست رہنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تندرستی پر قائم رہنے کے لیے یا حی یا قیوم کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوستو اس کے علاوہ جو شخص بھی کثرت کے ساتھ ان دعاؤں کو آج پڑھے گا، اگر کوئی بھی گھر کے اندر بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، تو انشاءاللہ اس کی پریشانی، اس کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور اس عمل کی اتنی برکات نصیب ہوں گی کہ آج کے بعد کسی ڈاکٹر، کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور اگر کوئی حکیم یا ڈاکٹر اس عمل کو کر لیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں بھی اللہ پاک ایسی شفا رکھ دیتا ہے، جو بھی اس کے پاس مریض آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تندرستی اور شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس عمل کے اتنے فائدے ہیں کہ زندگی میں حادثہ پیش آ جائے اور جس کا کوئی راستہ ہی نکل نہ رہا ہو، سارے راستے آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کے بند ہو چکے ہیں، زندگی یہاں رک گئی ہے، کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے نئے نئے راستے بھی کھلتے ہیں، پہلے رکے ہوئے کام بھی پائے تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ درود پاک لازمی طور پہ 3 بار پڑھنا ہے۔ اس دعا کو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے جس ترتیب کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب اس کے ساتھ دیکھیں، اس کے ساتھ قیوم کا لفظ بھی موجود ہے۔ اب میں نے تھوڑی سی وضاحت اس لیے کی کہ اس کو پڑھنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اصول صحت کے لیے جو شخص آج کے دن اس دعا کو پانی کے اوپر دم کر کے اگر کوئی گھر کے اندر مریض ہے، بیمار ہے، اس کو پلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس میں قیوم کا لفظ بھی موجود ہے۔ قیوم وہ ذات ہے جو خود بخود قائم ہو اور اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ایسا قیام عطا فرماتا ہے کہ اس کی محتاجی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہر مشکل کام سے نکالنے والی وہی ذات ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی ذات ہے، الف لام میم کی ذات ہے۔ جناب محترم، ان الفاظ کے اندر اس ذات کا بار بار ذکر موجود ہے، اور ان ناموں کے ذریعے ہم نے ان کو یاد کرنا ہے۔ اس اسم پاک کی بدولت مقدمات میں کامیابی، دشمنوں سے نجات، رزق کی برکت ہے، اور کوشش کریں خلوت میں بیٹھ کے پڑھیں۔ خلوت سے مراد تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں، جہاں کوئی بھی دوسرا شخص موجود نہ ہو، اور اس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج مکمل سمجھ کے جو ترتیب، جو طریقہ کار بتایا ہے، اس کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے۔ اب دیکھیں، صرف آپ کے 3 سے 4 منٹ کا بھی عمل نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو 1 منٹ کے اندر اندر بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ چھوٹا عمل اور طاقتور عمل اور مجرب ترین عمل، اور وہ عمل کے جس کے ذریعے آپ کی مشکلیں آسان ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، اس سے بڑا عمل شاید آپ کو کبھی زندگی میں ملے یا نہ ملے، لیکن آج آپ کو میں وہ دے رہا ہوں۔ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ زندگی کا ہر غم، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو دوستو اس ترتیب کے مطابق آپ نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے واللہ خیر الرازقین۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تیسرے نمبر پر الف لام میم، اور چوتھے نمبر پر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایک ایک لفظ کر کے آپ کو اس بارے میں بتا دیا ہے، تعداد بھی بتا دی ہے۔ پھر میں آپ کو ان کی تعداد بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ان 4 دعاؤں کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے پڑھی واللہ خیر الرازقین، پھر آپ نے دوسرے نمبر پر پڑھی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تیسرے نمبر پر آپ نے پڑھی الف لام میم، اور چوتھے نمبر پر آپ نے پڑھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہ 1 مرتبہ شمار ہوگی۔ اس طریقے سے آپ نے 10 مرتبہ دعا پڑھنی ہے۔ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب فوری طور پر
آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ مل جائے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیے گا۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے آپ نے رب کریم سے جو مانگنا ہے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ میرا رب آج آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔